अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, क़याम सुबह दरअसल कुरान करीम से क़ुरबत का प्रोग्राम है। कुरान करीम की आयात क्या बयान फरमाती हैं, क्या अल्लाह का पैगाम है हमारे लिए, ये हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा हमें तालीम करते हैं। कम से कम एक आयत हम रोज़ाना रखते हैं अपने प्रोग्राम में, यानी पीर, मंगल, बुध और जुमेरात, इन 4 दिनों में। जुमा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के लिए होते हैं, आप और हम जानते हैं। हम इन 4 दिनों में कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात लाते हैं, गुफ्तगू में सीखते हैं कि कुरान करीम की ये आयात जिनके हम तिलावत करते हैं, इनके माना और मफ़ाहीम क्या हैं। तिलावत बहुत ज़रूरी है, बहुत अजर व सवाब है, लेकिन माना मफ़ाहीम क्या हैं, अल्लाह क्या मुखातिबत फरमा रहा है, हम इस पर गौर भी करते हैं। और ख्वाहिश हम सब की ये होती है कि अल्लाह ताला हमें कुरान करीम की इन आयात पर, अल्लाह के अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ख़वातीन हज़रात, आज हमने सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 55 मुंतखब की है। एक छोटी सी आयत है, वज़क्किर इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। छोटी सी आयत, मज़ामीन ज़रा लंबे हैं, बड़े हैं, गुफ्तगू करवाएंगे एक एक लफ्ज़ पर। यहाँ पर ज़िक्र से क्या मुराद है, नसीहत कीजिए। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, जो नसीहत आप करते हैं वो मोमिनों को फ़ायदा पहुँचाती है। अब यहाँ पर कुरान करीम जो कि हुदल लिन्नास है, तमाम इंसानियत कुरान करीम से इस्तिफ़ादा करती है। यहाँ ये नसीहत, ये ज़िक्र सिर्फ मोमिनों को फ़ायदा कर रहा है इस आयत में। इसको भी ज़रा हम चाहेंगे कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस पर भी रोशनी डालें और इस लफ्ज़ को खोलें कि फ़ज़क्किर इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। क्यों नसीहत की जाए, नसीहत क्या क्या फ़ायदा पहुँचाती है। यानी हमें फ़ायदा पहुँचाती है, हमारी ज़ात को मजबूत करती है, हमें बावक़ार अंदाज में जीना सिखाती है, हम अपने दीन को नस्लों में मुंतकिल करते हैं। इसी नसीहत को कबूल करने के बाद हमें बड़े बड़े फ़वाइद हासिल होते हैं इस नसीहत के ज़रिए, जो हमें कुरान करीम के ज़रिए हासिल होती है। ख़वातीन हज़रात, बहुत सारे सवालात इस ज़ैल में आएंगे, रखेंगे हम आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब की खिदमत में। शेख साहब से कौन वाकिफ़ नहीं, हमारे मुल्क का मारूफ, मकबूल और महबूब नाम मोहतरम शुजाउद्दीन शेख साहब, शागिर्द ख़ास मोहतरम डॉक्टर असरार अहमद साहब अलैहिर्रहमा। शेख साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, सूरह ज़ारियात और आयत नंबर 55। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन।
صدق اللہ العظیم۔ اور نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے۔ خواتین حضرات، محترم شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کا پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ درست جواب امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ آخری وحی کی آیات قرآن کریم کی کس صورت میں ہیں؟ سورہ بقرہ میں، سورہ مدثر میں یا سورہ کوثر میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092223400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 شیخ صاحب ارشاد فرمائیے، یہ سورہ ذاریات آیت نمبر 55 کیا معنی، کیا مفاہیم ہیں، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اور یہ ظاہر ہے کہ اول مخاطبت ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور آپ کے ذریعے پوری امت سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیرا۔ سورۃ الذاریات مکی سورت ہے اور قرآن کریم کے 26ویں پارے کے آخر میں اس کا آغاز اور 27ویں پارے کے اختتام پر جا کر اس کا اختتام ہوتا ہے، بلکہ 27ویں پارے کے آغاز میں پھر اختتام ہے۔ 26ویں پارے کے اختتام پر شروع ہوتی ہے اور 27ویں پارے کے آغاز پر جا کر مکمل ہوتی۔ 3 رکوع ہیں۔ اگر ہم اس کے پہلے رکوع کے مضامین کا جائزہ لیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں اٹھا کر اپنی توحید کا ذکر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی صفات کا ذکر فرمایا، پھر 27واں پارہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلی اقوام کا بہت ہی مختصر الفاظ میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو توحید کا عقیدہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، آخرت کا عقیدہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اور قوموں کے حالات کا تذکرہ مستقل قرآن حکیم کا موضوع ہے۔ تو اس صورت کی اکثر آیات میں توحید کا بیان، پھر توحید کی دعوت قبول کرنے والے سچے ایمان والوں کی صفات کا بیان اور ان کا حسین انجام قیامت میں جنت میں اس کا تذکرہ، اور نافرمان اقوام کا مختصر بیان۔ اس کے بعد یہ تیسرا رکوع جب شروع ہوتا ہے سورۃ الذاریات کا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ آتا ہے۔ مشہور آیت ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ آسمان کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور ہم وسعت دیے چلے جا رہے ہیں۔ آج کے دور کے اعتبار سے کہیں تو ایکسپینڈنگ یونیورس کی کانسیپٹ کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سورہ ذاریات کی گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر شے کو ہم نے جوڑوں کی شکل میں بنایا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، وہاں بھی تذکرون کا لفظ ہے آیت نمبر 49 میں۔ ہم 55 کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جو شے اللہ فرماتا ہم نے بنائی اس کو جوڑے جوڑے بنایا۔ ایک نقطہ یہ بھی ہے واحد اللہ کی ذات ہے جو لا شریک ہے اور تنہا اکیلی ذات ہے، اور دوسرا یہ کہ دنیا کا بھی جوڑا وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اگر آپ سورت کے مضامین کو دیکھیں، بنیادی عقائد کا معاملہ، دعوت ایمان قبول کرنے والوں کا حسین انجام، اور دعوت ایمان یا دعوت حق کو رد کرنے والوں کا دنیا میں برا انجام، یہ اللہ تعالیٰ نے موضوعات بیان فرمانے کے بعد یہ سورت کے اختتام پر آیت آ رہی ہے۔ چند آیات اس کے بعد اور سورت مکمل ہوتی ہے اور اللہ فرما رہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نبی تذکیر کیجئے، جس کا ترجمہ نصیحت بھی کیا جاتا ہے، اور یہ تذکیر کرنا، نصیحت کرنا نفع دیتا ہے ایمان والوں کو۔ پہلی بات، ذکر کا لفظ کئی پیرایوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب یاد دہانی بھی ہے، اور یاد دہانی اس بات کی کرائی جاتی ہے جس کا کچھ نہ کچھ شعور بندے کے پاس ہو، چاہے وہ ڈورمنٹ ہو جائے تو اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا، چاہے وہ تحت الشعور پر چلا جائے تو اس کو شعور کی سطح پر لانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ذکر کا ترجمہ یاد دہانی بھی ہوتا ہے، ذکر کا ترجمہ نصیحت بھی ہوتا ہے، اچھی بات کی طرف متوجہ کرنا، بھلی بات کی طرف متوجہ کرنا، فائدہ مند بات کی طرف متوجہ کرنا، اس کو نصیحت کہا جاتا ہے۔ اور الذکرہ
فَإِنَّ الذِّكْرَ، اب ذکر کے ساتھ الف لام لگ گیا تو ہم جانتے ہیں کہ انگلش میں جیسے کامن ناؤن کو پراپر کرنے کے لیے ہم دا لگاتے ہیں، عربی میں کسی کامن ناؤن کو پراپر کرنے کے لیے الف لام لگایا جاتا ہے، جو کہ انگلش میں دا کا مفہوم ہمیں دیتا ہے۔ تو جب الذکرہ کہا جاتا ہے تو قرآن حکیم اکثر مراد لیا گیا، قرآن پاک کے لیے الذکر کا لفظ بھی آتا ہے، ذکرہ کا لفظ بھی آتا ہے، تذکرہ کا لفظ بھی آتا ہے۔ ایک اشارہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو یاد دہانی کرانی ہے، یہ جو نصیحت کرنی ہے، یہ الذکرہ قرآن کریم کے ذریعے سے کرائی جائے گی تو یہ ایمان والوں کو نفع دے گی۔ ہم ایمان والوں سے کیا مراد ہے اس کو بعد میں کھول لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اگر ہم غور کریں مستقل قرآن پاک کے لیے اللہ ذکر، الذکرہ، تذکرہ، یہ سارے الفاظ اللہ قرآن پاک کے لیے استعمال کرتا ہے۔ قرآن کریم کی دعوت، پیغمبروں کی دعوت، وہ خالق کی دعوت ہے، اور خالق نے اپنا بنیادی تعارف مخلوق کے اندر ودیعت کیا ہوا ہے۔ ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں، جب اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور بخاری شریف کی حدیث بتاتی ہے کہ تمام انسانوں کی روحوں کو اللہ نے بنایا اور اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سارے انسانوں مراد ان کی روحوں نے جواب دیا ہاں۔ آج وہ عہد ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن ہماری فطرت میں وہ اللہ کی توحید کا بنیادی تعارف بلٹن ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کبھی وہ ڈورمنٹ ہو جاتا ہے، کبھی وہ تحت الشعور پر چلا جاتا ہے، اس کو شعور کی سطح پر لانے، اس کی یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے لفظ آیت بڑا قیمتی ہے۔ آیت کی جمع آیات، آیات کائنات میں بھی ہیں نشانیاں، آیات ہماری وجود میں بھی ہیں نشانیاں، اور آیات قرآن حکیم کی بھی ہیں۔ آیت نشانی کو کہا جاتا ہے، نشانی کو دیکھ کر ہمارے علم میں اضافہ نہیں ہوتا، نشانی کو دیکھ کر کوئی شے جو ہم بھول گئے وہ یاد آ جاتی ہے۔ کسی دوست نے آپ کو، مجھے استاد محترم ڈاکٹر صاحب کی مثال دے دیتے ہیں، سادہ سی مثال ہے، ایک دوست نے مجھے اور آپ کو قلم دیا، وہ قلم استعمال کرتے کرتے کہیں ہم نے رکھ دیا، کسی کبرڈ میں، ڈراز میں ڈال دیا، الماری میں رکھ دیا، دوست کہیں چلا گیا، ملک سے باہر، شہر سے باہر، ملاقات نہیں ہو پا رہی، بھول گئے، کوئی رابطہ نہ ہوا، کچھ عرصے بعد ہم اپنی اس ڈراز کو یا کبرڈ کو صاف کر رہے تھے، قلم سامنے آئے گا، اس قلم کو دیکھ کے فوراً کون یاد آئے گا؟ وہ دوست یاد آ جائے گا۔ قلم نشانی ہے دوست کی، قلم نے اس نشانی نے میرے علم میں اضافہ نہ کیا، ایک بات جو میرے علم میں تھی وہ تحت الشعور پر چلی گئی تھی، سب کانشیس لیول پر چلی گئی تھی، اس نشانی کو دیکھ کر مجھے وہ دوست یاد آ گیا جس نے قلم مجھے تحفتاً دیا تھا۔ اللہ کی نشانیاں کائنات میں بھی ہیں، اللہ کی نشانیاں وجود میں ہمارے بھی ہیں، اور اللہ کی نشانیاں اور آیات قرآن کریم میں بھی ہیں جو ان نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ یوں تذکیر یا ذکر یا دہانی کا ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ بندے خالق کو پہچانے، بندے خالق کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو ذکر کا یا دہانی کا ایک بہت بڑا حاصل یہ بھی ہے، اور نصیحت کا بڑا حاصل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی جو تمہارا محسن ہو اس کے احسان کو مانو۔ جیسے اگر ماں باپ کے ساتھ اولاد ناہنجاری کا رویہ اختیار کرے تو ہم کہتے ہیں بڑی احسان فراموش اولاد ہے۔ تو جتنا ماں باپ اور اولاد کے بارے میں بات سمجھ آ رہی ہے، اس سے بڑھ کر خالق اور مخلوق کے بارے میں سمجھ میں آنی چاہیے۔ تو نصیحت کیا کی جائے؟ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رب کو، اپنے محسن کو پہچانو، جس کی قدرت کی نشانیاں اس صورت میں بھی اور جا بجا قرآن کریم میں بھی آئیں۔ تو ذکر یاد دہانی بھی، ذکر نصیحت بھی، اور ذکر اور یاد دہانی اس بات کے تعلق سے بھی کہ بندے اپنے خالق کو پہچاننے والے ہوں۔ قرآن اس کا بہت بڑا ذریعہ، آیات آفاقی کائنات میں نشانیاں اس کی بہت بڑا ذریعہ، اور آیات انفس ہمارے وجود میں اللہ کی نشانیاں اس کا بہت بڑا ذریعہ۔ اگر یہ مقدمہ کلیئر ہے تو پھر آگے ہم مؤمنین کو بھی کھول لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اب اس کو تھوڑی سی بات میں چاہتا ہوں کہ اور اس پہ کرتے ہیں، نصیحت کے معنی ہم لیں یا تذکیر آپ نے بات فرمائی، قرآن کریم کے مختلف آیات کو ہم سامنے لاتے ہیں تاکہ اور یہ بات کھل جائے اور مدد ملے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے نا، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اور قرآن کریم میں بے پناہ آیات ہیں ذکر کے حوالے سے۔ تو آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ جس طرح آیات کے مختلف معنی ہیں، اور جب آپ آیات پہ بات فرما رہے تھے
تو اقبال کا ایک نعتیہ شعر مجھے یاد آ رہا تھا. ماشاءاللہ ارشاد. اس شعر پہ بات نہیں ہوتی، اس شعر پر بات ہونی چاہیے، لیکن ہم نے نہیں سنی بات. بہت کم یہ کہ آیا کائنات کا مانی دیر یاب تو، اللہ اکبر. آیا کائنات کا مانی دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بجا یہ اقبال ہی کہہ سکتے آیا ہیں. کائنات. آیا کائنات کا مانی دیر یاب تو. ارشاد فرمائیے، ہم ذکر کو چاہتے ہیں کہ ذرا سا اب یہ نصیحت ہے، تذکیر ہے، اس پر ذرا بات کروائیں گے، پھر ہم اس تذکیر کے فائدے کیا ہوتے ہیں، اس نصیحت کو پیش کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، اس نصیحت کو پیش کرنے کے بعد اگر نتائج ہمارے پاس نہیں آ رہے تو پھر ہمارا رویہ یعنی داعی دین کا رویہ کیا ہونا چاہیے. بہت ساری باتیں ہو گئی. آپ نے چند آیات کا اشارہ فرمایا. ایک تو معروف آیت سورہ قمر میں 4 مرتبہ آ رہی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ آیت نمبر 17، پھر 22، پھر 32 اور پھر 40. یہ چاروں آیتیں یکساں ہیں القمر میں. پھر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کا اسلوب اختیار کیا. لام عربی میں تاکید کے لیے آتا ہے، قد عربی میں تاکید کے لیے آتا ہے. اللہ اتنے ایمفیسس کے بعد فرما رہا ہے وَلَقَدْ، اور یہ اللہ فرما رہا ہے کائنات کا رب، اور یقیناً ضرور بالضرور یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا، للذکر، ذکر کے لیے، یاد دہانی، نصیحت. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اب اللہ کا اوپن انویٹیشن، تم میں سے کوئی ہے جو نصیحت قبول کرے اور حاصل کرے. اللہ نے تاکید در تاکید فرما کر کہا کہ آسان ہے یاد دہانی کے لیے، اور اللہ اوپن انویٹیشن دے رہے. یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا، بعض مرتبہ ہم یہ دیکھتے رہے، سنتے رہے، بھئی قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. عجیب بات ہے، اللہ تو ایمفسائز کر رہا ہے، اللہ تو توجہ دلا رہا ہے. ہاں، جس بات کی احتیاط کی طرف توجہ رہے وہ یہ ہے کہ 2 ترجمے پڑھ کر میں اپنے آپ کو علامہ اور مفتی نہ، مجتہد نہ سمجھ بیٹھوں. یہ خیال رکھنا چاہیے البتہ قرآن کا جو بیسک میسیج ہے، یاد دہانی اور نصیحت، وہ اس کے سرفیس پر موجود ہے. اچھا، اگلی بات یہ اسی ذیل کے اندر کہ ذکر کا ایک بڑا پیارا مفہوم جو ہے، کیونکہ آپ نے اگلی آیت تلاوت فرمائی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو نماز اللہ تعالیٰ کی یاد کا باقاعدہ بہت بڑا ذریعہ ہے. اور ذکر کا جب ہم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کلام کریں گے تو ذکر کا مفہوم بیان کیا گیا استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کو حاضر رکھنا. اللہ کو دل میں حاضر رکھوں گا تو زبان پر بھی اللہ کی یاد ہوگی، عمل میں بھی اللہ کی یاد ہوگی، اعضاء بھی اللہ کی اطاعت میں استعمال ہوں گے، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں ہوں گے. پھر آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 152، جو اکثر جمعے کے خطبات کے آخر میں تلاوت کی جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، 2 طرفہ معاملہ ہے، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو ذکر کا ترجمہ اس معنی میں یاد بھی ہو جائے گا، یاد الہی. اور اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں، بڑی پیاری بات مفسرین نے لکھی، اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کتنا یاد رکھتا ہے تو ہم اس بات کا تو جائزہ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا یاد رکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد رکھو گے، یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. تو ذکر کا اب مفہوم اور کھلا، ذکر نصیحت کے معنی میں بھی، ذکر یاد دہانی کے معنی میں بھی، اور ذکر یاد الہی کے معنی میں بھی آ رہا ہے. تو اس قرآن کے ذریعے خالق کائنات کی یاد دہانی کرانے کا ایک مقصد کیا ہے کہ بندہ خالق کو پہچان کر اس کی یاد میں اور اس کی اطاعت میں اور اس کی عبادت میں لگتا چلا جائے. سبحان اللہ. یہی آپ نے قرآن کریم کے ذریعے، جی اچھا، قرآن کریم بھی ذکر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ اکبر. اچھا، آیت نمبر 55 کا مطالعہ کریں. ابھی میں نے ذکر کرنا چاہا کہ ذکر کا مفہوم یاد دہانی، بندوں کو یاد دہانی ہو جائے خالق کی، اور بندے خالق کی یاد میں لگ جائیں، اس کے ذکر میں، اس کی اطاعت میں اور اس کی عبادت میں لگ جائیں. ہم آیت نمبر 55 کا مطالعہ کریں، اور آیت نمبر 56 اکثر ہم پیش کرتے ہیں یاد دہانی کے طور پر، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اگلی آیت جو اس کے بعد ہے ہمارے ناظرین کی یاد دہانی کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اچھا، اگلی بات یہ جو بھی آپ نے آیت تلاوت کی سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 ہے،
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے الذکر قرآن حکیم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حفاظت قرآن کا موضوع اپنی جگہ ایک بہت بڑا موضوع، البتہ بڑی دلچسپ بات جو آپ نے اشارتاً فرمائی وہ کیا ہے، ذکر کے ساتھ الف لام لگ گیا تو یہ الذکر قرآن ہو گیا۔ قرآن مجسم ذکر ہے، عجیب بات ہے۔ نماز ذریعہ ذکر ہے، نماز میں کھڑا ہوں گا تو اللہ کو یاد کروں گا، زبان سے بھی کروں گا، قلب سے بھی کروں گا، اعضاء سے بھی کروں گا، رکوع کر کے بھی کروں گا، سجدہ کر کے بھی۔ مگر اس قرآن کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ یہ تو کلام الہی ہے، یہ اس معنی میں مجسم کہہ رہا ہوں کہ یہ الفاظ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، اس لیے اس کو الف لام لگا کر الذکر بھی اللہ تعالیٰ قرار دے رہا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں سورہ یونس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آیت نمبر 59 اور 60 میں اللہ تعالیٰ نے حضور سے مخاطبت فرمائی اور بڑا پیارا انداز ہے۔ اے نبی آپ کسی عمل میں مشغول ہوں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اے لوگو تم جو کچھ بھی عمل کرو ہم اس پر گواہ ہیں۔ اللہ فرما رہے آپ کسی عمل میں مشغول ہو، جنرک بات ہے، جنرل بات ہے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اسپیسیفک بات ہے، اور اے لوگو تم جو عمل بھی کرو جنرل بات ہے، ہم اس پر گواہ ہیں۔ یعنی حضور سے مخاطبت عمومی اعمال، بندوں سے مخاطبت عمومی اعمال، درمیان میں خاص تلاوت قرآن کا ذکر آیا۔ یہ عظمت قرآن کا معاملہ کہ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، احادیث میں تو پیغمبروں کی اور انبیاء کی تلاوت کا تذکرہ ملتا ہے، اس کی ذیل میں ہم کہیں گے بندہ جب کتاب الہی کی تلاوت میں مشغول ہو تو اللہ بہت زیادہ بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ باقی دو باتیں عموم کی آئی، خصوصی بات تلاوت کی۔ یہی میں تلاوت کے تعلق سے آپ نے جو انٹرو میں بات بیان فرمائی، اس وقت انٹرو جاری تھا تو میں نے چاہا کہ بعد میں بات ہو، تلاوت ضرور ہو قرآن پاک کی، لیکن قرآن کا فہم، قرآن کی طرف توجہ، قرآن کے احکامات کو جاننا، قرآن حکیم پر عمل اور اس کے احکام کے نفاذ پر بھی توجہ ہو۔ البتہ دلچسپ بات کیا ہے، خود تلاوت کا مفہوم کیا ہے؟ تلاوت کا معروف مفہوم تو پڑھنا ہے، جو کہ بالکل درست ہے، لیکن تلاوت کا اہم اور اصل مفہوم ہے پیچھے پیچھے آنا۔ بات ہی کئی مرتبہ بیان ہوئی، سورۃ الشمس میں ہم پڑھتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم سورج کی، اس کی روشنی کے رب نے جس کو بنایا، اور چاند کی جبکہ اس کے پیچھے پیچھے تلاها، چاند پیچھے پیچھے آئے۔ معروف بات ہے کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں، وہ سورج کی روشنی کا ریفلیکشن ہے، تو چاند کا پیچھے پیچھے آنے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تلاها تلاوت کا لفظ لا رہے ہیں۔ تو اصل تلاوت کیا ہے؟ قرآن کے پیچھے پیچھے آنا۔ قرآن ہمارا امام، و ختم قرآن کے موقع پر ہم تکمیل قرآن کے موقع پر دعا کرتے ہیں وَجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا، اللہ اس قرآن کریم کو ہمارا امام بنا۔ یہ امام تب بنے گا جب مجھے معلوم تو کہ امام کیا کہہ رہے ہیں۔ امام اگر فرینچ میں کچھ کہتا تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی، فارسی میں کہے گا تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی۔ ہاں جب نماز میں امام کہتے تو اتنی عربی ہمیں آتی ہے، مگر امام تلاوت کیا کر رہا ہے نماز میں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم تلاوت کیا کر رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، تو حقیقتاً قرآن امام نہیں بن رہا۔ کیوں؟ ہمیں نہیں پتا کہ قرآن کے تقاضے کیا ہیں۔ تو تلاوت کا بھی فقط مفہوم پڑھنا نہیں ہے، تلاوت کا مفہوم پڑھنا بھی ہے، البتہ تلاوت کا اصل مفہوم ہے قرآن کریم کے پیچھے پیچھے آنا۔ اس کے لیے ہدایت کی طلب و طلب کے ساتھ قرآن پاک کا فہم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کریم کا فہم حاصل کرنا ضروری ہے، جیسے آپ نے فرمایا۔ اگر مجھے قرآن کریم کا فہم حاصل نہیں ہو رہا تو کیا تب بھی قرآن کریم میرے لیے مفید ہوگا؟ سبحان اللہ، یہ ایک بڑا حساس قسم کا نکتہ ہے۔ بعض وہ لوگ ہیں جو بڑی بے باکی کے ساتھ کہتے تھے طوطوں کی طرح رٹا لگانے کا کیا فائدہ، یہ خواہ بغیر سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ۔ نہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، جامع ترمذی میں ہے، آپ نے فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور آپ نے فرمایا ایک ایک حرف کی تلاوت میں 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ تو مطلق قرآن حکیم کی تلاوت اپنی جگہ نبوی فریضہ ہے۔ سبحان اللہ، یتلو علیہم آیاتہ، یہ ایک فریضہ، وَيُزَّكِّيهِمْ دوسرا فریضہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ تیسرا فریضہ، وَالْحِکْمَةِ چوتھا فریضہ۔ تلاوت کا فریضہ علیحدہ ہے، فریضہ نبوت، اور تعلیم کتاب کا فریضہ علیحدہ ہے۔ تو ایک ہے قرآن پاک کی مطلق تلاوت۔ سبحان اللہ، انیس صاحب آپ دیکھیں نا، کسی بزرگ نے سمجھانے کے لیے کسی کو، کیا تم مولوی پڑھنے کے لیے بتاتے ہو، یہ تلاوت کرتے ہو، یہ دعائیں بتاتے ہو، تو ذرا ٹون ڈیفرنٹ تھی، تو ان بزرگ اس نوجوان کے سامنے کچھ برے الفاظ لکھ کر کہا بیٹا ذرا اس کو پڑھ لو۔ جب اس نے پڑھا اس کا خون کھول گیا، چہرہ اس کا سرخ ہو گیا۔ تو کیا ہو بیٹا، کیا ہوا؟ بولا آپ نے کیا لکھا ہے؟ بولا دیکھو بیٹا اتنے
انسان کے اتنے برے الفاظ کو تم نے پڑھا، تمہارے چہرے کا یہ حشر ہو گیا، تمہارا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، تو کیا رحمان کے الفاظ کی کوئی تاثیر نہیں ہوگی؟ تو مطلق تلاوت اہم ہے، اور بغیر سمجھے بھی اگر تلاوت ہوگی تو ہم قائل ہیں کہ اجر ملے گا۔ لیکن دوسری انتہا کیا ہے؟ بس قرآن پڑھے جاؤ، قرآن کریم کی تکمیل کیے جاؤ، 60 برس ہو گئے، گنتی کی 4 ہی صورتیں یاد ہیں، اور 60 برس میں شاید 120 مرتبہ قرآن پاک کی تکمیل ہوئی ہوگی، مگر آج تک قرآن کی 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھی۔ یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ آپ نے ابتدا میں تلاوت بھی کی، ہدی للمتقین بھی کہتا ہے قرآن، ہدی للناس بھی کہتا ہے، یہدی للتی ہی اقوم بھی کہتا ہے۔ تو جیسے وہ بے باکی میں کہنے والے غلط کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح رٹا لگانے کا کیا فائدہ، بغیر سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ، وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں، ان کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو صرف پڑھنے پر اپنے آپ کو محدود کیے بیٹھے، یہ بھی آدھا کام کر رہے ہیں، ان کو پورا کام کرنا چاہیے اور قرآن کے فہم کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحابہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حبر الامہ ہیں، امت کے عالم، حضور نے ان کو قرار دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن عباس ہیں، تفسیر میں امام رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے بزرگ صحابہ کیا عرض کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ہم پورا قرآن بغیر سمجھے پڑھ جائیں، اس کے مقابلے میں ہمیں زیادہ پسند یہ ہے ہم سورہ تکاثر سمجھ کر پڑھ لیں، ہم سورہ زلزال سمجھ کر پڑھ لیں۔ 8 آیات ہیں، حالانکہ ان کی عاجزی، ان کو تو عربی آتی تھی اور نبی علیہ السلام کی موجودگی میں قرآن سیکھا، مگر کیا فرما رہے ہیں؟ بغیر سمجھے پورا قرآن پاک پڑھ جائیں، اس سے زیادہ ہمیں عزیز و محبوب یہ ہے ہم چاہے تکاثر کی 8 آیتیں، چاہے زلزال کی 8 آیتیں پڑھیں، مگر سمجھ کر پڑھیں، ہمیں زیادہ محبوب ہے۔ تو تلاوت کرنے والے ان کو فہم قرآن کی طرف بھی بڑھنا چاہیے، اور صرف فہم قرآن کافی نہیں، دل میں طلب و طلب بھی ہدایت کی ہو، ورنہ عربی تو ابو لہب کو بھی بہت اچھی آتی تھی، تو طلب ہدایت کی بھی ہو، یہ مؤمنین کھلے گا آگے بھی انشاءاللہ، اور پھر قرآن ہمارے اعمال میں بھی ڈھلے۔ اللہ اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بھی آپ فرما دیجئے کہ جب بھی نصیحت ہوگی وہ محض قرآن سے ہوگی؟ سبحان اللہ۔ ہم تو قائل ہیں کہ وہ قرآن جو صاحب قرآن کو مائنس کر کے پیش کیا جائے وہ تو مطلوب اللہ کو بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ قرآن جو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو مائنس کر کے پیش کیا جائے، اللہ کو وہ قرآن مطلوب نہیں ہے۔ اللہ کو وہ قرآن مطلوب ہے جو صاحب قرآن، جو قرآن جمع صاحب قرآن کر کے پیش کیا جائے۔ اللہ کی ترتیب دیکھیے، اللہ فرماتے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، سورہ نحل کی آیت نمبر 44 ہے نبی، یہ الذکر ہے، یہاں بھی الذکر، یہ الذکر ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں، واضح کریں کہ اللہ نے کیا نازل فرمایا ان کے لیے۔ کیا اللہ علی کل شیء قدیر نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے، ہر کافر کے گھر میں 10 کاپیز نہیں آ سکتی تھی؟ جو اللہ لکھی ہوئی تورات نازل کر سکتا ہے، وہ لکھا ہوا قرآن کروڑوں اربوں گھروں میں پہنچانے پر قادر ہے؟ نہیں، آپ کو دیا، آپ بیان کریں گے کیا نازل کیا ہم نے۔ اور سنیں القیامہ، سورۃ القیامہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی چاہت تھی کہ کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے، فوراً ملے فوراً پہنچاؤں، تو حضور ذرا تیزی سے تلاوت فرماتے کہ فوراً لوں فوراً پہنچاؤں۔ اللہ نے تسلی دے دی سورہ قیامہ میں آیت نمبر 16 سے 19، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ سبحان اللہ۔ اے نبی، آپ اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیجئے، اس کا پڑھانا اور جمع کرنا ہمارے ذمے۔ جب ہم پڑھیں، مراد فرشتہ ہمارا پڑھ لے، آپ پڑھنے کی اتباع کریں، یہ تو جمع کرنا پڑھانا ہو گیا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 19 میں ثم ان علینا بیانہ، اے نبی پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو جس رب نے الفاظ قرآنی عطا کیے، اس رب نے بیان قرآن بھی عطا کیا، اور ٹیکسٹ کو متن کہا جاتا ہے، بیان ایکسپلینیشن ٹیکسٹ کے علاوہ ہوتی ہے، جس کو آپ اور ہم سنت و حدیث رسول عموم کے اعتبار سے کہتے ہیں۔ تو وہ قرآن جو محض قرآن پیش کیا جائے اور صاحب قرآن کو معاذ اللہ مائنس کیا جائے، وہ قرآن تو اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ کو وہ قرآن مطلوب ہے، قرآن کریم مطلوب ہے، جس کا مجسم مثال بن کر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جو ام عائشہ کہتی ہے کانا خلقہ القرآن، کہ حضور کے اخلاق تو قرآن ہے۔ تو قرآن جمع صاحب قرآن، یہ دلیل ہے، یہ بینہ ہے۔ اور خدا کی قسم ایک جگہ ذکر کا لفظ کہہ کر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ذکر تمہیں عطا کیا،
ہم نے کتاب بھی دی ہے اور ہم نے محمد مصطفیٰ کو بھی بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. تو الذکر کامل دلیل کامل ذکر وہ قرآن جمع صاحب قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہٹا کر نعوذ باللہ قرآن سمجھا ہی نہیں جا سکتا. کانا خلقہ القرآن. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یعنی آپ کا اخلاق قرآن. اس کو ذرا سا اور آگے بڑھا دیتے ہیں, آپ مجسم قرآن ہیں. یہ الفاظ قرآنی ہیں, وہ مجسم قرآن ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا شیخ صاحب, نصیحت قرآن اور صاحب قرآن کے ذریعے کتنا بڑا میسج ہمارے پاس ہے. اگر قرآن کریم ہم پیش کر رہے ہیں ادائی دین کی حیثیت سے اور سامنے والا ہماری اس دعوت کو, ہمارے اس پیغام کو قبول نہیں کر رہا, تو پیغام کمزور نہیں ہو سکتا, پریزنٹر کمزور ہو سکتا ہے. بالکل. تو نصیحت قرآن کے ذریعے اور صاحب قرآن کے ذریعے اسے پیش کرنے کا, وہ حکمہ کی بات بھی کی تھی آپ نے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اللہ اکبر. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ ادفع باللتی ہی احسن. اللہ اکبر. قرآن کریم قدم قدم پر نصیحتیں کرتا ہے. تو قرآن کریم کے ذریعے نصیحت کرنے والے کے پیش نظر سب سے پہلی بات کون سی ہونی چاہیے؟ بڑا قیمتی سوال ہے. ویسے تو ایک جملہ اگر ہوتا نا کہ آداب کیا ہیں تو جواب بڑا آسان تھا. بہت سارے آداب آپ نے اشارہ بھی کیا. سب سے بات پہلی پیش نظر کیا ہونی چاہیے؟ سچی بات ہے, ہر عمل میں مقصود کیا ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کیوں؟ اصل تو یہ نا, اللہ راضی ہو گیا تو ساری زندگی کامیاب ہو گئی, اور اگر اللہ راضی نہ ہوا, اللہ ہی کو نہ پائے, تو زندگی برباد ہو گئی. اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجھ پر دینی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. پیغمبروں پر بھی تھیں, اب ختم نبوت کے بعد مجھ پر بھی ہیں. تو میں نے اس احساس فرض کے ساتھ دعوت کا, تبلیغ کا, نصیحت کا کام کرنا ہے کہ میرے اللہ کو مجھے راضی کرنا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب میں دعوت دین کا کام کر رہا ہوں تو اخلاص نیت کا معاملہ, انما الاعمال بالنیات والی بات. تیسری بات یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہو. اللہ کے رسول فرماتے علیہ السلام, لوگوں تمہارا حال ہے کہ تم جہنم کی آگ میں گرا چاہتے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر یہ احساس ہمدردی نہ ہو تو دعوت کا کام نہیں ہو سکتا. اور یہ ہمیں حضور سے لینا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ کہف کے شروع میں, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. اے نبی, کیا آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے ان کے پیچھے محنت کرتے ہوئے, افسوس کرتے ہوئے کہ یہ حق قبول نہیں کرتے. اس قدر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو فکر مندی تھی. تو اس احساس ہمدردی کے جذبے کے ساتھ دعوت پیش کرنی. اگلی بات جو آپ نے درمیان میں غالباً بات رکھی تھی کہ اگر وہاں سے ریٹیلیشن آتی, اگر وہاں سے دعوت قبول کرنے کا جذبہ سامنے نہیں آتا, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر تو شاید وہ گالیاں بھی پڑ جائیں, اس سے آگے بڑھ کر کریکٹر اسیسینیشن بھی ہو جائے, اس سے آگے بڑھ کر جسمانی تشدد کا معاملہ ہو جائے, تو پھر ہم کیا کریں؟ پھر بی بی فاطمہ الزہرا کے قول کو یاد رکھیں رضی اللہ تعالی عنہا, جو فرماتی ہیں جب مسائل تمہیں پریشان کریں تو میرے ابا جان کو یاد کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. کیسے کیسے الفاظ مکے والوں نے آپ کے لیے استعمال کیے, قرآن پاک میں نقل کیے. کذاب کہا, ساحر کہا, استغفر اللہ. اسی طریقے پر جسمانی تشدد کیا. اسی طریقے پر آپ نماز تہجد میں ہوتے تو بکری کی بچہ دانی کبھی پھینکی جا رہی, کبھی اونٹ کی اوجڑی لا کے ڈالی جا رہی ہے, کبھی آپ کے خلاف سازشیں کی جا رہی. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ اس راہ حق میں آنے والی مشقتیں ہیں. تو ان سب کو دیکھ کر اب پھر قرآن و صاحب قرآن, 2/3 قرآن مکی صورتیں ہیں اور اس کا 1/3 حصہ اس داستان عظیمت کے بیان پر کم و بیش آپ کو مشتمل ملے گا, جس کی عملی تصویر پھر رسول اللہ کی زندگی میں دکھائی دے گی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج ہم جب پیش کریں گے تو کبھی اپنوں کی طرف سے بھی سننا پڑیں گی, کڑوی کسیلی باتیں سننا پڑیں گی, کوئی حرج نہیں. اللہ اپنے پیغمبر کو فرماتے, وہاں بھی تذکیر کا لفظ ہے, فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ. اے نبی نصیحت کیجئے, تذکیر کیجئے. آپ کا کام نصیحت کرنا, یاد دہانی کرانا, آپ کا کام جبر کر کے منوانا نہیں. لوگ نہ مانے, لا تسألوا عن اصحاب الجحیم سورۃ البقرہ, آپ سے اہل جہنم کے بارے میں سوال نہ ہوگا. تو دائی کو یاد رہے, سمجھانا, بتانا, پہنچانا, بار بار پیش کرنا تو میرا کام ہے,
منوانا اور ہدایت دینا میرا کام نہیں ہے. انک لا تہدی من من احببت. احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی جس کے لیے آپ خواہش رکھیں کہ کو ہدایت مل جائے، نہ اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. آپ کا کام پہنچانا، بتانا اور سمجھانا ہے. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں آج کے ایک داعی کو ہمیں بھی دعوت دینی ہے حضور کا اسوہ سامنے رکھتے ہوئے، جہاں معصومیت ہی معصومیت ہے. کیسے کیسے الزام لگ رہے ہیں، کیسی کیسی مشقتیں جھیلنی پڑ رہی، کیسے کیسی رکاوٹیں سامنے آ رہی، اس سب کو سامنے رکھیں اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر دعوت پیش کرتے رہیں. سیرت کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں ابو جہل کے دروازے پر کئی مرتبہ، ابو لہب کے پاس کئی مرتبہ حضور تشریف لے کر گئے، نہ مانے. اور ایک آپ نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی کہ دعوت میں تو کوئی کلام میں تو کوئی کمی نہیں. ہو سکتا ہے کلام پیش کرنے والے کے کردار میں کمی ہو، بیان میں کمی ہو، پریزنٹیشن میں کمی ہو، آداب میں کمی ہو. یہ اعتراف ہمیں کرنا چاہیے. ایک اور امکان بھی ہے، جس کے سامنے پریزنٹ کیا جا رہا ہے اس میں طلب ہی نہیں ہو، ٹھیک ہے، تڑپ ہی نہ ہو. یہ امکان بھی ہے، مگر میں اس کو اپنے لیے بہانہ نہ بناؤں اپنی محنت کے اعتبار سے. ٹھیک، بالکل یہ بہت اہم بات ہے. اور یہ تمام ڈیٹیلیشن وغیرہ صبر کرنے کا کہا گیا پورے قرآن کریم میں. اپنی بات کہیے جائیے، اپنا پیغام پہنچائے جائیے، باقی وہ ہدایت دینا نہ دینا وہ اللہ کی طرف سے ہے. وہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ نے بات فرمائی انما انت مذکر ولست علیہم بمسیطر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ میرے محبوب آپ صرف ہمارا پیغام پہنچا دیجئے، ہم نے آپ کو سخت گیر بنا کر نہیں بھیجا ہے. اللہ اکبر، جبر نہیں ہوگا. اللہ اکبر. دعوت پہنچ گئی، حق پر لا کر کھڑا کر دینا یہ اللہ کا کام ہے. آپ کی اجازت سے یہ ہمارے ہم سب لوگوں کی ترغیب کے لیے سورۃ البقرہ کے شروع میں دیکھیں 7ویں آیت، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. مشہور ہے. اے نبی علیہ السلام جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کی روش پر آ گئے، ان کے حق میں، ناظرین میرے ہاتھ کو دیکھیے گا، ان کے حق میں برابر ہے. آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں یہ ایمان نہیں لائیں گے. علماء نے لکھا ان کے حق میں برابر ہے، یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے حق میں برابر ہے. نہ، یہ ایمان نہ لائیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں، آپ کا اجر اللہ کے محفوظ ہے. سبحان اللہ. تو آج آپ ہم سب نے دعوت کا کام کرنا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے. جو مدعو ہیں ایڈریس نہیں مانتے ان کے حق میں تو شاید برابر ہوگا، نہ مانے نہ مانے ان کا چوائس. ہمیں نہیں کہا کہ آپ کے حق میں برابر ہے، تو ہمارا کام نہیں رکے گا. ہم تو نتائج کے پابندی نہیں، نہ نتائج کے مکلف ہیں، ہم تو ذمہ داری کو ادا کرنے کے مکلف ہیں. اگر یہ نقطہ کلیئر ہو جائے تو بندہ کبھی مایوس نہیں ہوگا اور دعوت کا عمل جاری رہے. سبحان اللہ کہ اپنے پیغام کو پہنچانا، دعوت پہنچانے کے مکلف ہیں. جیسا آپ نے فرمائی، آپ نے بات فرمائی تھی کہ کردار، ایک وہ شخص جو داعی دین ہے اس کا ایک کردار بہت زبردست ہونا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر کردار بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار جو سوال اٹھتے ہیں ان کے جوابات دینے کی سکت داعی دین کے پاس نہیں ہوتی. یعنی علم اور کردار دونوں چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں نا. تو ایک داعی دین کو معاشرے میں موجود یا معاشرے کے عقلی معیارات کے مطابق اٹھنے والے سوالات کے جوابات دینا، یعنی اس کے ذریعے نصیحت کرنا. یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو دائرہ دعوت میں نہ آتی ہو. دین ہمارا مکمل ہے، یعنی انفس و آفاق کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل قرآن کریم نہ پیش کر رہا ہو. ٹھیک ہے نا. تو جب ایک سوال آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار ہمارا داعی دین ذرا پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس کے جو دائرہ خیال میں بھی یہ سوال نہیں ہوتا. نصیحت ہو، سچ بولنا چاہیے، ہاں سچ بولنا چاہیے. یہ ایک غیر مسلم جو اپنے دین کا داعی ہے یا اپنے مذہب کا داعی ہے وہ بھی یہی کام کر رہا ہے. والدین کا ادب کرنا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں، قرآن بھی یہ کہتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو ایک نان مسلم ہے وہ بھی یہی بات کہتا ہے. لیکن جو دین کا دائرہ ہے وہ تو بڑا ہے، یعنی دین کے نصیحت کرنے کا دائرہ. اس پر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بہت ایک خسارے میں ہم چل رہے ہیں؟ جی
دیکھیے اس میں بہت معروف حدیث ہے رسول اللہ علیہ السلام کی، کلم الناس علی قدری عقولہم، لوگوں سے کلام کرو ان کی عقل اور ان کے فہم کے مطابق۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعض سوالات کی نوعیتیں اور بعض گوشے وہ ذرا اسپیشلائزیشن کے حامل ہوا کرتے ہیں، تو سچی بات ہے کہ جب امت ایز اے ہول اس کام کو انجام دے گی تو کچھ گوشوں میں اسپیشلائزیشن کی بھی ضرورت پیش آئے گی۔ آپ نے ایک آیت کا حوالہ دیا، سورہ نحل کی آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ اچھا حکمت مستحکم کے معنی میں بھی ہے، یعنی مضبوط دلائل کے ساتھ، تو اس کے اندر یہ بھی ذکر کیا گیا کہ بعض اوقات عقل کی روشنی میں اٹھنے والے سوالات کا عقلی سطح پر بھی جواب دینے کی ضرورت پیش آتی ہے، جو کام کبھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کبھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں نے کیا، آج یہ شخصیات تو ناپید اور اس کام کی طرف توجہ کا معاملہ بھی خال خال بھی نظر نہیں آتا۔ تو ہاں ایک ہے کردار کی گواہی وہ اپنی جگہ، اور ایک ہے علمی سطح پر کلام کا معاملہ۔ آج کی علمی سطح پر اللہ کے دین کو پریزنٹ کرنا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 2 ارب مسلمان تمام کے تمام اس صلاحیت کے حامل ہو جائیں گے، لیکن کچھ تو ہوں، وہ داعی دین ہاں جو دین پیش کر رہا ہے، جو روسٹم پہ کھڑا ہے اور قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو اگر اس ہال میں 300-400 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اللہ اکبر، تو اس کا وہ حکیمانہ جواب، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اور پھر جگہ قرآن پاک میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں دعوت کے ذیل میں حضور کی 23 برس کی سنت دعوت دین ہے، بہت ساری سنتوں میں علمی انداز سے گفتگو مل جائے گی کہ پہلے حضور نے عمل کیا بعد میں نہیں کیا، یہ افضل ہے یہ افضل نہیں ہے وغیرہ، لیکن دعوت دین کی سنت میں کسی مکتب فکر کا اختلاف نہیں، 24 گھنٹے کی 23 برس کی سنت۔ وہاں قرآن کریم حضور سے کہلواتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، اے نبی علیہ السلام فرمائیے میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی یہ کام کروں، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میری اتباع کرنے والے۔ ایک نقطہ اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا میدان دعوت دین، اور یہ بصیرت کے ساتھ، کیا مطلب؟ یقین اور کنوکشن کے ساتھ، یعنی جو آپ فرماتے ہیں نا کئی مرتبہ کہ دین کے داعی کو مرعوبیت کے ساتھ دعوت نہیں پیش کرنی، وہ اللہ پر توکل کر کے تو کھڑا ہو کہ ساری کائنات ہے اس کے سامنے، اگر اس کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، اس یقین کے ساتھ کھڑا ہو، اور میں قسم اٹھا کر کہوں اگر یقین اس کا اللہ پر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کہیں کچھ اس میں علمی اعتبار سے کمی کا بھی معاملہ ہو، لیکن اٹھنے والا سوال جب اٹھ کر سامنے آئے گا تو اللہ کی مدد بھی اس کے شامل حال ہوگی، وہ زبان بندے کی ہوگی، جاری بات اللہ تعالیٰ کروا کر اگلے کے دل کو نرم کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بات پیش کرنا پریزنٹر کا کام ہے، تاثیر ڈالنا وہ اللہ کا کام ہے، اللہ اکبر۔ شیخ صاحب وقت مکمل ہو رہا ہے، بہت سے سوالات باقی ہیں، لیکن کیونکہ 5 منٹ رہ گئے ہیں، اب میں آپ کی خدمت میں سوال وہی رکھوں گا جو میں نے پہلے سوال رکھا تھا، کہ یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ صرف مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے قرآن کے ذریعے ہونے والی نصیحت، صاحب قرآن کے ذریعے ہونے والی نصیحت، یہ قرآن تو ہدی للناس ہے نا، جو قرآن سے جڑا، یہ بڑا جملہ قیمتی ہے، دوبارہ فرمائیے، جو قرآن سے جڑا وہ پا گیا ہدایت، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے جو مقدمہ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا تعارف فطرت میں بلٹ ان ہے، اللہ کی اس کائنات میں بھی بندہ غور کرے گا پہنچے گا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ بڑی پیاری تشریح کی ہے ایمان کے 2 حصوں کی علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور استاد محترم ڈاکٹر صاحب بھی کوٹ کرتے تھے، ایک ایمان عقلی ہے اور ایک ایمان سمعی ہے۔ ایمان عقلی تو اللہ نے انسان کی فطرت میں بلٹ ان رکھا ہے، یہ گلاس کو دیکھ کر میں بھی تسلیم کروں گا، آپ بھی مانیں گے یہ خود بخود نہیں بنا، کسی نے بنایا، آپ کے سامنے بھی کیمرہ ہے، میرے سامنے بھی کیمرہ ہے، یہ خود بخود نہیں بنا، پیچھے کو پروڈیوس کرنے والا بنانے والا ہے۔ اسی مقدمے کو آگے لے جائیں، بکری کی مینگنیاں دیکھنے والا بدو بھی کہتا ہے کہ یہ بکری کی مینگنیاں بتا رہی کہ بکری گزری تو یہ زمین و آسمان بتانے کو پیدا کرنے والا ہے۔ صدیوں پرانی بوڑھی اماں بھی کہتی کہ میرے چرخہ چلائے بغیر چرخہ نہیں چلتا، یہ کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ یہ ایمان عقلی فطرت انسانی میں ہے۔ ہاں کبھی ڈورمنٹ ہو جاتا ہے، اللہ کتاب کے ذریعے، پیغمبر کے ذریعے، آیات کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے اس کو ایکٹیویٹ کرواتا ہے۔ تو فطرت انسانی میں ایمان عقلی موجود ہے،
جس کے سامنے پیغمبر کی دعوت آئے، اور قرآن کہتا ہے یہدی الیہ من ینیب، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ سبحان وہ اللہ۔ رجوع کرنے والا پیغمبر کی دعوت کو سنے گا، ربنا اننا سمعنا منادیا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب، ہم نے سننے والے کو سنا، وہ پکار رہا تھا اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا میں ایمان لے آئے، تب اس کو ایمان سمعی مل جائے گا، یہ عقلی ایمان فطرت میں، اور جب پیغمبر کی دعوت قبول کر کے سن لے گا تب اس کو شعوراً ایمان حاصل ہو جائے گا، اور ٹیکنیکلی اس سے ہم کہیں گے یہ بندہ مومن ہے۔ تو ایک ایمان ایک سطح پر فطرت انسانی میں موجود، داعی کا کام، پیغمبروں کا کام تھا، داعیان دین کا کام پیغام کو پہنچاؤ، بقول شخص سے کہ سعید روحیں کہیں نہ کہیں معاشرے میں ہیں، وہ روحیں تھوڑی ڈورمنٹ ہیں، اللہ کا کلام پہنچا کر اس روح کو تم ایکٹیویٹ کرو گے، یہ سعید روحیں ایمان قبول کر لیں گی۔ اور آخری بات اس میں بیان کی گئی، اللہ تو ہر بات کا علم رکھنے والا ہے نا، تم پہنچائے چلے جاؤ، اللہ کی مشیت میں اور اللہ کے علم میں جن جن لوگوں کا ایمان قبول کرنا طے ہے وہ تمہاری دعوت پہنچتی رہے گی، وہ ایمان قبول کرتے چلے جائیں گے۔ تو جو کلمہ پڑھ چکے ان کو بھی فائدہ، جو ابھی کلمہ پڑھے ہوئے نہیں، ان کا ایمان عقلی فطرت میں ہے، وہ ایمان سمعی مل جائے گا، وہ بھی کلمہ گو ہو جائیں گے، اور دعوت چلتی رہے گی۔ تو جن جن کے مقدر میں ایمان قبول کرنا اللہ کے ہاں اللہ کی مشیت میں طے ہے، وہ ایمان قبول کرتے چلے جائیں گے۔ تو آج کلمہ پڑھنے والے ان کو بھی فائدہ ہوگا، جنہوں نے ابھی نہیں پڑھا پہنچائے چلے جاؤ گے ان کو بھی فائدہ ملے گا۔ اور اگر ابو لہب جیسے لوگ طے کر چکے ہیں کہ جانتے بوجھتے رد کر رہے ہیں تو چھوڑ دو ان کو، اللہ سلمان فارسی کو بھیج دے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آتش پرست کے گھر میں ہیں مگر فطرت ان کی اس کو قبول نہیں کرتی، فطرت میں طلب ہے، تڑپ تھی تو اللہ نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی داعی دین نہیں ہو سکتا۔ آپ نصیحت کرتے، دعوت قبول نہیں کی جاتی، آپ واپس آتے، گھر تشریف لاتے، اتنا وقت ضائع ہوا، کاش یہ ایمان قبول کر لیتے اور دین کو تقویت مل جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنی جان گنوا دیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ پیغام پہنچا دیجئے، ہدایت دینا یا نہ دینا وہ ہمارا کام ہے۔ علی صاحب آپ کی بات بلند ہو، طائف میں کیا ہوا؟ طائف والوں نے رد کیا نا، انسانوں نے، مشہور واقعہ، اللہ نے جنات بھیج دیے، وہ سورہ احقاف میں واقعہ، طائف کے انسانوں نے رد کیا، اللہ نے جنات بھیجے جنہوں نے نخلہ میں حضور سے قرآن کی تلاوت سنی اور ایمان لا کر اپنی قوم کی طرف منذرین، قرآن کہتا ہے قرآن کے مبلغ بن کر لوٹ گئے۔ آپ اپنا کام کیجئے، اللہ کس کس کے دل میں ڈال دے وہ اللہ کہتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے کام اللہ پہ چھوڑ دیے ہیں اور اللہ کے کام خود پکڑ لیے ہیں۔ ہاں، تو ہم ایک بچپن میں پڑھتے تھے مائنڈ یور اون بزنس، اپنے ڈومین میں رہیں، اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ شیخ صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ درست جواب امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، آخری وحی کی آیات قرآن کریم کی کس سورت میں ہیں؟ سورہ بقرہ یا سورہ مدثر یا سورہ کوثر؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں، آج کے ونر ہیں ولید عباس صاحب ہیں ملتان سے۔ ولید عباس صاحب ملتان سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے
صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں اپنی زبان کی اسی طرح حفاظت کرو جس طرح اپنے سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہو۔ اپنی زبان کی اسی طرح حفاظت کرو جس طرح اپنے سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔